अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो है लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं जो आपसे शेयर करेंगे, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो 5 रोज़ा दौरे पे अमेरिका पहुँच गए हैं, जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जो जनरल इजलास है उसमें वो शिरकत करेंगे और हो सकता है कि वहाँ पे वो तकरीर भी करें। उसके अलावा जो बिलावल जरदारी ने बम्बारमेंट शुरू की हुई है, तो उसके बारे में तो हम गेस्टों से बात करेंगे कि वो असल में है क्या। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि जी हमने आसिफ अली जरदारी साहब को इख्तियारात दे दिए हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का अरेंजमेंट करें। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ से करेंगे, किससे कह रहे हैं वो। उसके अलावा उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की वापसी पर हम उनका इस्तकबाल करेंगे। अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप मिलाकर देखें तो इसमें तजाद शो करता है कि ये अवाम के साथ सारा जो है ड्रामा हो रहा है कि एक तरफ आप इस्तकबाल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मंजूर वसान जो ख्वाब देखने में शोहरत रखते हैं, उन्होंने आज एक उड़ाई है। उन्होंने कहा है कि जी PPP और तहरीक इंसाफ पे इंतखाबी इत्तेहाद मुस्तकबिल में होने का इम्कान है। परवेज लाई की जमानत के खिलाफ जो रिहाई के खिलाफ नैब की अपील आज लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके अलावा जो एक और न्यूज़ है मेरे पास वो ये है कि मरियम सफदर जो हैं वो आज लंदन जा रही हैं, जहाँ पे वो अरेंजमेंट्स करेंगी मियाँ नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को जो मुबैना तौर पर उनकी वापस आने की स्टेटमेंट है और अरेंजमेंट हो रहा है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बयान दिया है कि 21 अक्टूबर को अगर जब वो लाहौर आते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो अगर वो गिरफ्तार ना हुए तो मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है क्योंकि मीनार पाकिस्तान को भरना कोई आसान नहीं है और मौजूदा मुआशी सूरत हाल, आवाम की जो सूरत हाल है गुर्बत और महंगाई के तनाज़र में, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे मियाँ नवाज शरीफ आकर जलसा करेंगे। और फिर साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जी अगर वो अरेस्ट हो गए तो फिर एहतजाज होगा पूरे शहर में, पूरे लाहौर में, इवन पाकिस्तान में। तो इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं उनका तारुफ करवा दूँ। खालिद फरूकी साहब एडिटर हैं एक बड़े रोज़नामे के। खालिद फरूकी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बासित खान साहब है, सीनियर एनालिस्ट है, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। बास साहब, वेलकम टू द शो। खालिद फरूकी साहब, हाउ डू यू सी कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, जिनका काम जो है आइनी तौर पर तो वो इलेक्शंस के डे टू डे मामला को देख सकते हैं, लेकिन वो आज जो है अमेरिका पहुंच गए हैं और जनरल असम्बली के इजलास से में शिरकत करेंगे। आपका टेक प्लीज। सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म भी नहीं काशिफ भाई, ये तो निगरान वज़ीर आला भी चाइना के दौरे पर हैं। जी हाँ। तो वो एक्चुअली वो परसों गए थे, हमारा प्रोग्राम डे नहीं होता ना, इसका मतलब यह है कि पूरा सेटअप हमारा जो है एक बड़े सूबे का और पूरे मुल्क का, इसके जो निगरान है ये इस वक्त बैरूनी दौरों पर है। तो वैसे तो बिलावल भुट्टो ने इस बारे में कहा कि बेहतर होता कि वहां पे खिताब के लिए वजीर खारजा जाते। तो जाहिर है कि ये जो बात आप महसूस कर रहे हैं ये सियासी तौर पर महसूस की जाती है और ये कही भी जा रही है। लेकिन अब जाहिर है कि निगरान वजीर आज़म अगर चले गए हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो वहां जाएंगे, एक स्पीच जो रस्मी तौर पर उनको करनी है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी जहां जहां करनी है वो कर लेंगे। लेकिन कुछ देखिए शुबहात ऐसे होते हैं जिन पर हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ क़ियास आराइयाँ होती हैं, कुछ खदशात होते हैं। पाकिस्तान में काशिफ भाई जब भी कोई ऐसा सिस्टम कायम होता है ना, कोई सेटअप जब आता है तो उसके बारे में फिर तरह तरह की बातें की जाती हैं कि ये जो लोग आए हैं इनकी नीयत क्या है, ये कितना अरसा रहेंगे, इनके इक़दामात क्या हैं, इनके फैसले क्या हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि निगरान सेटअप वो फैसले नहीं कर रहा जो वाकईतन निगरानों ने करने होते हैं और जिस हद तक उन्होंने करने होते हैं। You want to say कि वो असल काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। वो बाकी सारे काम कर रहे हैं और निगरान सेटअप अपने उन कामों से आगे बढ़ गया है जो कि उसकी एक लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी पूरी, जो लिमिट थी उसकी, उससे आगे बढ़कर उन्होंने कई काम किए हैं। बल्कि प्राइम मिनिस्टर से एक जो फिक्रा मंसूब किया जा रहा है उनके किसी इंटरव्यू के हवाले से, वो ये भी है जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त तक किसी मुल्क को तरक्की नहीं दी जा सकती जब तक एक तरह की उन्होंने बात की वन पार्टी सिस्टम की, और वो भी ऐसा जो 2-3 डिकेड कायम रहे। 2-3 डिकेड। जी हाँ, तो इस तरह की बात जब की जाएगी और इसको सोशल मीडिया पे उछाला भी गया, लाया भी गया, अगर ये वाकईतन उन्होंने ये बात कही है
تو میرے خیال کے مطابق ان کو کسی نجی محفل میں یا ویسے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو تب تو یہ بات کر لینی چاہیے تھی. اچھا خالد فاروقی صاحب، یہ نگران وزیر اعظم جو ہیں اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ایسا شخص یہ بیان دے رہا ہے کہ جو 2002 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور ہار گیا، آج تک وہ سینیٹر تو وہ بنے. تو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے سینیٹر کیسے یہاں پہ بنتے ہیں، انڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. تو اس قسم کا بیان کاشف بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ایسا بیان کسی کو بھی نہیں دینا نہیں چاہیے. وہ خواہ وہ سینیٹر بنا ہو یا رکن اسمبلی بنا ہو، یہ تو بات کسی شخص کو پاکستان میں کرنی ہی نہیں چاہیے. اس ملک کا سیٹ اپ سسٹم ایسا ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ ایک پارٹی کا سسٹم آ جائے، یہاں پہ ون پارٹی رول ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی لمبے عرصے کے لیے ایک ہی پارٹی. یہ تو ان ممالک میں ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پہ چائنا رشیا یا کمیونسٹ بلاک کے جو ممالک رہے ہیں وہاں پہ ایسا ہے، یا ان جگہوں پہ جہاں پہ بادشاہت ہے، آمریت ہے، وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہے. بھارت پاکستان میں اس طرح کی سوچ رکھنا بھی میرے خیال کے مطابق ایک غیر جمہوری عمل ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. میں ذرا باسط صاحب کا ٹیک لے لوں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. باسط بھائی یہ دیکھیں، جو بات انہوں نے کی بڑی الارمنگ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ سے چاہوں گا کہ جو دورہ ہے اس پہ بات کیجئے، بلکہ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ میں دیکھ رہا تھا، بلکہ سب بھی دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں نگران، وہ ایک جینز کی پرانی سی پینٹ پہنی ہوئی جو کہ فیشن میں لڑکوں کی ہے، وہ وہاں پہ چائنیز جو حکام ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور نیوز چینلز بڑی خوشی سے یہ خبریں لگا رہے تھے کہ جی یہ اقتصادی جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ان کا دورہ ہے، تو یہ پیکٹس بھی کریں گے یہاں پہ چائنا میں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگران کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے کاشف بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہیں، جی یہ جا رہے ہیں امریکہ کے صدر کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے. اچھا، ظاہر ہے وہاں شائعہ بھی ہوگا، تو اگر یہ نہیں جائیں گے تو کون جائے گا پھر وہاں؟ یہ تو بہت پریسٹیجیس ایونٹ ہوتا ہے نا ایک وزیر اعظم کے لیے کہ وہاں سے خطاب کرنا، لائف ٹائم میموریبل کہ جنہوں نے خطاب کیا وہاں سے. اب دوسری بات ہے کہ وہ خطاب میں کیا کہیں گے یہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی کچھ نہیں کر رہے، چلو وہاں تو کچھ کر لیں گے، تقریر کر لیں گے جا کے وہاں. دوسری بات یہ کہ واپسی پر جب ہوں گے تو عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. تو یہ چیزیں تو وزیر اعظم کا آپ. لیکن خالد فاروقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ڈومین یا جانا تو اس وقت بنتا تھا کیونکہ پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹ تو چوزن ریپرزنٹیشن تو اس وقت ہے نہیں، تو الیکٹڈ گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، تو یہ تو پھر نگران جو وزیر خارجہ ہے ان کو جانا چاہیے تھا نا جی. وہاں بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم کو ایک نیک حاصل ہے جی کہ وہ باتوں کو مختلف انداز میں بولنے کا بڑا فن جانتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنس میں کس طریقے سے سوال کیے جاتے ہیں اور کس طرح وہ سیٹسفائی کرتے ہیں. تو ایک تو ان کو اس پہ ملکہ حاصل ہے، اور وہ میرا خیال وہاں جا کے اصل چیز جو ہے. اچھا، یہ ملکہ اصل ہے کہ پھر یہ جو انٹرویو کرنے والے ہیں ہاں وہ بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو انٹرویو ہوں گے نا کاشف صاحب، وہاں کے انٹرویو پاکستان والے انٹرویو نہیں ہوں گے. نہیں، وہاں پہ پتا ہے کہ وہاں تو بڑی آزادانہ گفتگو ہوتی ہے، بڑے سلوٹس پہ رہے ہیں. ہاں، بڑے چپتے ہوئے ایمبیسڈرز کو میں بھی جانتا ہوں، وہ ان کے ریسکیو کے لیے پاکستانی ایمبیسی بھی تو آ جاتی ہے، ایمبیسڈرز بھی تو آ جاتے ہیں. لیکن وہاں چپتے ہوئے سوالات ضرور ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارا جو ماحول بنا ہوا ہے اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جو کاکڑ صاحب کا وہاں جانا ہے وہ تو جانا ٹھہر جانا ہی تھا، وہ تو جان ہی جانا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے چائنا والی بات کی ہے، وزیر اعلیٰ وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی میدان میں خوب ترقی ہو جائے، تو کہتے ہیں چائنا سے مدد لی جائے، جا کے چائنا سے وہ نئے نئے جسے کہتے ہیں نا وہ انوویٹو قسم کے پروگرام لے کر آئیں گے. تو وہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں. تو یہاں تو جو چیزیں ہونے والی تھی وہ تو ہوتی نظر نہیں آ رہی، جس کا اظہار بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. پتہ ہے باسط بھائی، بات تو ہو رہی ہے ڈومین کی، جو ان کی کانسٹیٹیوشن اوبلیگیشن ہے وہ تو وہ پوری نہیں کر رہے، چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہو یا پھر کوئی بھی نگران وزرائے اعلیٰ سارے جو ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، اور آخر کب تک ہوگا؟ جو وزیر اعظم رہے ہیں نگران کے علاوہ بھی، کیا وہ کانسٹیٹیوشن اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے؟ رائٹ، یہ بھی ایک سوال ہے نا. یہ تو پھر نگران ہے بیچارے. تو لیکن باسط بھائی آپ دیکھتے ہیں جب جو ڈیموکریسی کی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو امریکہ میں ڈیموکریسی گریجولی آئی تھی. اگر آپ جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے دیں، وہ ایکسٹینر لگا رہنے دیں، تو ان دا لانگ رن پھر آپ کو ظاہر ہے کہ اینڈ میں آ کے پھر ریئل ڈیموکریسی تو آ سکتی ہے. یہ آپ کی اور میری خواہش ہو سکتی ہے
لیکن ان کی خواہش نہیں ہو سکتی. وہ تو جو انہوں نے کہنا ہے وہی کہیں گے جو ان کو کہا جائے گا, رائٹ. اس کے علاوہ وہ آگے جا نہیں سکتے. لیکن آپ کی بات میں وزن ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں متقاضی ہیں وہ ہیں کہ ہمارے ملک میں جو معاشی بحران ہے, ہمارے ملک میں جس طرح لوگ روٹی آٹے کو ترس رہے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں اقتصادی جسے کہتے ہیں کہ وہ بحران آ رہا ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے ہوم فرنٹ پر بیٹھے ہوں تو یہاں معاملات کو دیکھیں, حل کریں. اور سب سے بڑی بات, الیکشن کے نگران وزیر اعظم, تو آپ کو وہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ آیا جو لوگ اس میں الیکشن کون لڑیں گے. اب دیکھیں نا, یہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ الیکشن جو ہے کون سی پارٹی لڑے گی کون سی نہیں لڑے گی. اور جو بلاول صاحب جو لیول فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں, اب جو انہوں نے کہا ہے نا فسان صاحب نے, وہ بھی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں. میں آتا ہوں اس کے آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. خالد فروغی صاحب, زرداری صاحب کو نا جو انہوں نے کہا جی ہم نے اختیارات دے دیے ہیں اور وہ لیول پلینگ فیلڈنگ ارینج کریں گے ہمارے لیے, یہ بلاول زرداری کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کی جب واپسی ہوگی ہم خود استقبال کریں گے. یہ تضاد کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور یہ جو پچھلے کچھ چند روز سے بلاول زرداری صاحب نے جو چیخو پکار ڈالی ہوئی ہے, یہ کیا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے آج کی جو کاشف جو ان کی اسپیچ ہے نا, جی آج جو ان کی گفتگو ہے یہ کافی مختلف ہے. اس میں دو باتیں بڑی واضح انہوں نے کی ہیں. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات پہلے دن انہوں نے شروع کی تھی, تو ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی شکایت جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ان کی شکایت الیکشن کمیشن سے ہے. جیسے انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ سندھ میں جو قانون ضابطے بنائے جا رہے ہیں وہی دوسرے صوبوں میں بھی ہونے چاہیے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ سندھ میں صورتحال مختلف ہے قانونی طور پہ, انتظامی طور پہ, اور باقی صوبوں میں مختلف ہے. آج بلاول بھٹو نے جو بات کی, ان کا اشارہ ہو گیا سیدھا نون لیگ کی طرف, رائٹ, یا پی ڈی ایم کی طرف. انہوں نے کہا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے یہ اصل میں نون لیگ کے حوالے سے ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ ایک جیسا ماحول جو حالات ہیں وہ نہیں مل رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آصف زرداری نے جو بات کرنی ہے یہ بھی جا کے انہوں نے بات نون لیگ سے کرنی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بلاول بھٹو نے پہلے جہاں انہوں نے تیر پھینکنا تھا انہوں نے پہلے وہاں تیر پھینکا, اس کے بعد انہوں نے اپنا تھوڑا سا یہ اینگل چینج کیا ہے, اور اینگل چینج کر کے وہ آگئے ہیں ادھر. اس سے بھی بڑی بات اور ہے, ایک تو پہلے کیئر ٹیکرز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو کیا ان کو کہہ چکے چیئر ٹیکرز, کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے یہ چیئر ٹیکر نہ بن جائے. وہ ابھی انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب پھر ان کو بھی شک ہے. جی. اور ایک جو انہوں نے امپورٹنٹ بات آج اور کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو انتخابات کی تاریخ نظر نہیں آ رہی. یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن جس کا بہت شور ہے کہ یہ الیکشن جناب, یہ الیکشن کمیشن اپنی حلقہ بندیوں میں مصروف ہے, حلقہ بندیاں ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہاں انتخابات ہو جائیں گے اور جنوری کے لاسٹ میں یا فروری کے شروع میں یہ انتخابی مرحلہ جو ہے یہ طے پا جائے گا. میرا اپنا بھی ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جس طرح کے انتخابات ملک میں ہو رہے ہیں, ملک کو جس سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے, جو پالیسیز بن رہی ہیں اور نگران سیٹ اپ جو اشارے دے رہا ہے, اس میں مجھے تو فوری الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. اچھا, میرا ایک ریلیونٹ کوسچن ہے جی خالد فروغی صاحب, آج یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, ڈیٹ اناؤنس کریں. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں انہوں نے اپنا سی ایم کیوں بھیجا تھا؟ ویراز دو جو سی ایم تھے نگران تھے, اس کی قانونی حیثیت بھی جو ہے وہ بھی اس پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. جب یہ خود بھیجے, انہوں نے ایگری کیا, اس کا مطلب اس وقت یہ ساتھ تھے, آج یہ کیوں ایسے بیانات دے رہے ہیں؟ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں کچھ یقین دہانیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, تو ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. اس کے بعد جو حالات بنے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا. جو کچھ اس کے بعد حالات بنے اس میں ہم نے دیکھا کہ سندھ کی پوری بیوروکریسی وہ ہے جو جس سے پیپلز پارٹی کو شکایت ہے. مثال کے طور پہ ابھی پرسوں ہی ان سے جو گاڑی تھی میئر کراچی جو ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہاب جو ہیں, ان سے وہ گاڑی واپس لے لی گئی جو بلٹ پروف گاڑی تھی, اور یہ گاڑی انہوں نے نگران جو وزیر داخلہ ہے وہاں کے ہوم منسٹر جو ہیں ان کو دے دی. اس پہ ان کا مطالبہ آیا کہ جناب یہ گاڑی جو ہے واپس ملنی چاہیے, میئر کو واپس ملنی چاہیے. اس طرح پیپلز پارٹی کے کافی لوگوں کے بارے میں یہ تھا, بیوروکریسی جو ان کی تھی
جو وہاں پہ لوگ سیٹ تھے پہلے سے جی ان کے بارے میں یہ ہوا کہ ان لوگوں کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ ہیں, کچھ لوگوں کے نام اس پہ دوبارہ بات کرتے ہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کراچی کے نام تھے. تو اس طرح کی شکایتیں میں پیپلز پارٹی نے تب یہ سمجھا ہوگا کہ حالات جو ہیں وہ سبھی کی فیور میں نہیں رہیں گے, لیکن اب میرا خیال ہے کہ حالات کچھ حد تک ان کی فیور میں نہیں رہے, اس لیے پریشر بھی بڑھایا جا رہا ہے. اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. باسط بھائی, یہ جو زرداری جو صاحب کو انہوں نے اختیارات دیے ہیں اور انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ, بڑی اچھی بات کی خالد فاروقی صاحب نے کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ سے 2 حلقوں کو جو ہے پیغام دے دیا, پہلے اسٹیبلشمنٹ کو اور اب نون لیگ کو. تو آپ کا ٹیک پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو حکومت کر کے چلے گئے, آگے یہ وزیر خارجہ تھے. اب یہ ہے جنگ شہزادوں کی اور شہزادیوں کی, کون وزیر اعظم بنے گا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے وہاں پر حلقہ بندیوں کے معاملے میں یس, انہوں نے بالکل یس کیا تھا وہاں جی جی, اور اس میں ابھی کچھ بیانات ان کے جو دے رہے ہیں ان کے پارٹی لیڈرز, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا. کچھ کہتے ہیں نہیں ہاں ہم نے دے دیا تھا. تھوڑی سی دنوں کی مراد علی شاہ نے کہا جی اس وقت ہمیں کہا گیا تھا کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو گیا, تو الیکشن کو ڈیلے سے اب یہ چیزیں جو ہے نا, ویسے باسط بھائی یہ بہت یہ منجے ہوئے اور سارے چھٹے پھونکے سیاستدان ہیں, یہ ایسی باتوں میں آنے والے تو نہیں ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اب جو ایک حقیقت اپنے سامنے نظر آتی ہے کہ پیپل پارٹی کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے, پنجاب میں ان کے لیے کوئی مر کے 2-4 سیٹوں کے علاوہ کوئی چانس نہیں. لیکن کل کا جو بیان تھا انہوں نے کہا جی ہم سرپرائز دیں گے. وہ سر سرپرائز تو دے ہی نہیں سکتے نا, کہنے کی حد تک ہمارے بیانات ہوتے ہیں. اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سارا ان کو یہ سمجھ آنے لگا کہ یہ جو ایک پارٹی کا گروپ بن رہا ہے, کچھ استحکام پارٹی, کچھ ادھر ادھر, کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو سیٹیں لے اور یہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں آ کے. اور پھر جو نیب نے کچھ ایکٹیویٹی شروع کی تھی پیپل پارٹی کے خلاف وہاں پر سندھ میں, اور آپ نے خبریں بھی سنی کہیں سے پیسے نکل رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ سارے ملی جلی خبروں کے بعد پھر تھوڑا سا ان کی آنکھ کھلی کہ یار ہمارے سے کوئی ہاتھ نہ ہو جائے. لیکن باسط بھائی اس پہ تو 100 سے زیادہ لوگوں کو اس نے لیگل نوٹس بھی بھیجے. شازیہ مری نے, آپ مجھے تو اس طرح آپ نہ لے کے آئے, میرا وہ جونیئر تھا ارمیت, اس کو پہلے انہوں نے نوکری سے نکلوا دیا, اب اس کو 10 ارب روپے کا انہوں نے جانے کا نوٹس بھی کل بھیجا. وہ بات آپ کی صحیح, لیکن کاشف بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے ہمارے دونوں پارٹیوں کی بے بسی پر رونا آتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کے پاس دو کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں, پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی. سر پی ایم ایل این کی بے بسی نہیں نظر آ رہی, وجہ کیا ہے ان کے پاس بیانیہ کیا ہے. بیانیہ پی ایم ایل این نے یہ بنا دیا جی جب ہم سے حکومت لی گئی تو ہمارے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے ایٹمی دھماکے کیے, ہم نے دہشت گردی ختم, وہی پرانی باتیں جو چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ 2018 کی آپ سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں, اکنامک سروے آف پاکستان نکال کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھی. بالکل ٹھیک. اور جب یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پارٹی ایک اصل پارٹی جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آیا اس نے الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. لہٰذا اب یہ 2 پارٹیاں سوچ رہی ہیں کس سے لڑیں ہم آ کے, تو انہوں نے یہ بیانیہ بنا لیا. اب یہ پیپل پارٹی سوچ میں کہ ہم کیا بیانیہ بنائیں, انہوں نے تھوڑی بہت چاند ماری کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے کوشن کر دیا بھائی آپ نے ایک بڑی لیڈرشپ کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کرنی, تاکہ جو ہمارا معاہدہ ہے جس طرح کا ہے کہ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ اگر مائنس تحریک انصاف کرنا ہے تو پھر 1.5 سال 2 سال کی حکومتیں دونوں کر لیں مل کے, کہ پہلی دفعہ ہمارا. جی خالد فاروقی صاحب, ان کا پوائنٹ جو ہے کہ جی مائنس پی ٹی آئی کر کے تو کیا ان کو پھر شیئرنگ دے دی جائے گی جیسے 16 ماہ میں انہوں نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا؟ نہیں دیکھیے کاشف صاحب, اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل گیم کر رہی ہے. ایک بیانیہ جس کی اسے تلاش تھی وہ اور تو ظاہر ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بیانیہ انہوں نے بلڈ کیا ہے نون لیگ کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو آنے والے دنوں میں جو سین بننے والا ہے اس میں پتہ نہیں پی ٹی آئی کس شکل میں الیکشن لڑ سکتی ہے, ان کے کتنے لوگ میدان میں اترتے ہیں, ان کے لیے ماحول کیسا رہتا ہے, جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کیسا رہتا ہے. اگر دیکھیے پی ٹی آئی کے لیے وہ ماحول نہیں رہتا, اور آپ دیکھیں نا ذرا پیپلز پارٹی بڑی ایک تیز سیاست کر رہی ہے. انہوں نے بلاول بھٹو نے ٹارگٹ کیا ہے نون لیگ کو. نون لیگ کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب اس سے پہلے کون ٹارگٹ کر رہا تھا نون لیگ کو, ٹارگٹ کر رہے تھے. اب اگر کوئی شخص نون لیگ کے خلاف نہیں بولے گا تو ظاہر ہے کہ ایک خلا محسوس ہوگا. اب پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے, اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب میں جس طرح بنی تھی
اس میں اکثریت پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی تھی. نو ڈاؤٹ. اس وقت ہم سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رائٹ ونگ کا ووٹ جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی میں جا رہا ہے. یعنی کہا یہ جا رہا تھا, پیپلز پارٹی کا بھی یہ خیال تھا شروع میں کہ بھئی یہ پی ٹی آئی جو بن رہی ہے اسے بننے دے, رائٹ ونگ کی 2 پارٹیاں بن جائیں گی. لیکن اصل میں یہ ہوا کہ اینٹی نواز ووٹ جو پیپلز پارٹی کے پاکٹ میں ہوتا تھا وہ ووٹ چلا گیا نون لیگ کے پی ٹی آئی کے پاس. پیپلز پارٹی بالکل خالی ہو گئی یہاں سے. اب عدم موجودگی میں جو اس کا ووٹ بینک ہے وہ کسی نہ کسی کے پاس تو جائے گا, لوگ گھر میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے. اگر تو پی ٹی آئی اپنے ووٹ کو خود اپنے لیے استعمال نہ کر سکی, پھر پیپلز پارٹی کو یہ توقع ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ اس کے کینڈیڈیٹس کو جا سکتا ہے. اچھا, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں آخری اس میں تھوڑا بتا دوں کہ بعض وہ جگہیں ساؤتھ پنجاب کے علاوہ بھی پنجاب میں بعض وہ جگہ جہاں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور جن کو ووٹ بینک ملا تھا ساتھ پی ٹی آئی کا, وہاں پیپلز پارٹی ان مخصوص نشستوں پہ مخصوص حلقوں میں جا کے وہاں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی. نون لیگ کے اینٹی ایک بیانیہ قائم کیا جائے گا, بنایا جو جا رہا ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا, اور اینٹی نواز شریف ووٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے جب وہ یہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ اور کہیں نہیں جا سکتا, تو اس نے بہرحال ان لوگوں کو ہی ووٹ دینا ہے جو پی ٹی آئی کے کہیں قریب ہیں, قدرے قریب ہیں. بڑی اچھی پیپلز پارٹی یہ ووٹ لینا چاہ رہی ہے. فیوچر کی جو اسٹریٹجی ان کی بتائی باسط بھائی, کیونکہ ان کی اس بات کو جو ہے نا جس سے تقویت ملتی ہے, جو منظور بسام نے کہا کہ جی فیوچر میں پی ٹی آئی اور تحریک پاکستان پیپلز پارٹی میں انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے. آپ کا ٹیک پلیز. آپ کو تو علم ہے اس بات کا کہ جو ہے اپنا پی ایم ایل این خوفزدہ ہے صرف اور صرف ایک پارٹی سے, وہ ہے تحریک انصاف. بالکل ٹھیک. اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت گئی اور وہ نکلے تو روز جلسہ کرتے تھے اور بغیر کسی اس کی آپ سمجھیں کہ مینورنگ کے یا بغیر کسی وہ آپ کہہ سکتے ہیں پریپریشن کے, وہ آپ دیکھتے ہیں سارے جلسے بڑے کامیاب جا رہے تھے ان کے آگے. تو اس کے پاس تو ووٹ بینک حاصل ہے. اب جو یہ وسان صاحب کا کام ہے, یہ ایک طرح کا انہوں نے ایک وہ چلائی ہے, کیا ٹریل کہتے ہیں تاش کے پتوں میں, ہاں وہ انہوں نے ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ اگر پیپل پارٹی اس وقت پی ٹی آئی کی سپورٹر بن جاتی ہے یا اس کے ساتھ اس کی ہمدردی ہو جاتی ہے, آپ دیکھیں گے آپ نے کہا کس صورت میں پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. پی ٹی آئی کا الیکشن لڑنے کا ابھی تک تو ساری قیادت ان کے اندر ہے. جو چند لوگ موجود ہیں وہ وکلا میں سے ہیں, وکلا کے لوگ ہی آج کل ان کے اینالسٹ بنے ہوئے ہیں. اگر یہ وکلا کو کھڑے کریں گے مختلف جگہوں سے, نمبر گیم کریں گے, چلو جی ہمارے بندے کھڑے ہو جائیں, یا پی ٹی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کا الائنس ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, تو دیٹ ول بی اے میجر سیٹ بیک ٹو دی پی ایم ایل این. کیونکہ جو بھی اس وقت کے ساتھ یا اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھی کرے گا, اور خاص طور بڑی جماعت ہے, بڑی پرانی جماعت ہے, 40 سال سے حکومت کر رہی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سیٹ بیک ہوگا پی ایم ایل این کے لیے. لیکن اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ آیا ایشوز کیا ہے ہمارے پاس. ایشوز اگر دیکھیں نا غازی بھائی, ایشوز کسی پارٹی کے پاس کوئی نہیں ہے, صرف یہ یہ کیا انہوں نے, کہ ہم نے یہ کیا. اب یہ ہے کہ آیا آپ اس مجدھار سے جو کشتی میں ہے اس سے کیسے نکلیں گے, اس کے لیے آپ کیا, آپ کے پاس فارمولہ ہے, آپ کی اکانومی کہاں بھٹک رہی ہے, آپ کا مطلب کہ عوام کے پہاڑ جیسے مسائل کا جو کون حل کرے گا, اس کو کس طرح حل کرے گا, چانسز بھی نظر نہیں آ رہے. میں اس میں عرض کروں, دیکھیے ایک تو پہلی بات تو یہ جو ابھی ہم بات جس نقطے پہ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ فیور اس چیز میں ملتی ہے کہ یہاں 3 پارٹی الیکشن ہو, یعنی ووٹ جو ہے وہ صرف پی ایم ایل این کے پاس نہ جائے بلکہ پی ٹی آئی بھی ووٹ لے, اور پی ٹی آئی ووٹ لے اور تھوڑا سا اس میں شیئر پیپلز پارٹی بھی اپنا لے جائے جس حد تک اس کو مل سکتا ہے. باقی بات اصل چیز ہے, دیکھیے جو دونوں پارٹیاں ہیں یہ پچھلے عرصے میں حکمران رہی ہیں, کو 16 مہینے کی 15 مہینے کی انہوں نے حکومت کر لی. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ایشو تو عوام کے پاس ہے بھائی, ایشو ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے, ایشو عوام کے پاس ہے, جن کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, جو ڈیفالٹ کر چکے ہیں, جن کی معیشت تباہ ہے, ہر گھر میں جہاں سامان بیچ کے بجلی کے بل پے کیے جا رہے ہیں, ایشو وہاں پہ ہے. یہ جب ساری پارٹیاں اور اسپیشلی یہ 2 پارٹیاں جب پبلک کے سامنے جائیں گی, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو 3 مہینے سال پہلے جو پارٹی تھی اس کا بھی یہی قصور تھا, یہ پارٹیاں جب عوام کے پاس جائیں گی تو وہ ان کا استقبال کیسے کریں گے. مجھے کبھی کبھی یہ کاش بھائی یہ شک پڑتا ہے, اور اللہ کرے کبھی وہ دن بھی آئے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو ٹوٹلی ڈس اون کر دیں, ان کو ایکسپٹ کرے ہی نہیں,
لیکن وہ خالد فروغی صاحب جو آپ نے ابھی بات کی آپ کہتے کہتے رک گئے وہ شدید جو ہے ریئیکشن بھی آ سکتا ہے عوام کا. میں وہی بات کر رہا ہوں, میں نے وہی بات کہہ رہا ہوں, میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پبلک ان کو ریجیکٹ کر دے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا. اگر کل کو یہاں پہ کوئی ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں پبلک پولنگ سٹیشنوں تک آتی ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو, ویسے تو ہمارے یہاں پہ یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کھینچ کے لے آتے ہیں پولنگ سٹیشنوں تک, عوام مجبور ہوتے ہیں, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کو بلیک میل کر کے پولنگ سٹیشنوں تک لے آتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ لالچ دیا جاتا ہے, کچھ جیسا بھی حربے ان کے ہوتے ہیں. لیکن جو سٹیج اس وقت پاکستان میں ایکچولی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کس شخص کی دلچسپی پاکستان کے موجودہ سیاسی نظام میں رہ گئی ہے, ان کو اس سیاسی نظام نے ڈیلیور کیا کیا ہے. میں کسی غیر سیاسی نظام کی فیور کی بات نہیں کر رہا, غیر سیاسی نظام اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں, لیکن جو کچھ پاکستان کے عوام کے ساتھ کرپشن اینڈ پور پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, پور پرفارمنس, کرپشن, بیڈ گورننس, جتنی مہنگائی اس وقت پاکستان میں ہے, اس کا موازنہ, اس کا مقابلہ کیا آپ علاقے میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ آج پاکستان کے لوگ اس ملک کے بارے میں جس کو ہم اپنا بدترین دشمن کہتے ہیں اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی اس نے چندریان بھیج دیا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف نے کل کہہ دیا کہ انہوں نے چندریان, ہم بھکاری ہیں, ہم بیگر کے طور پہ ہیں. تو لیکن نواز شریف صاحب سے کوئی یہ بھی پوچھے کہ بھئی حکومت تو یہاں پہ آپ کی تھی, یہاں پہ آپ ہی یہ سارا سسٹم کرتے رہے, آپ نے 16 مہینے میں عوام کو کیا دے دیا؟ اس سے پہلے یہ سوال پی ٹی آئی سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا دیا, پیپلز پارٹی سے سندھ کے لوگ پوچھ سکتے ہیں رائٹ آپ نے لوگوں کو کیا دیا. باسط بھائی حالات ہے, میرے دونوں گیسٹ آج ویورز آج جو ہیں ان کا تعلق جو ہے صحافت سے بھی ہے, سرچ بھی کرتے ہیں اور جینوئن انٹلیکچوئلز ہیں. ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اویئرنیس بھی دے سکیں اور اسپیشلی ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا پچھلے 76 سال میں اور آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے. باسط بھائی جو بات ابھی خالد فروغی صاحب نے کی وہ بڑی دل کو لگ رہی ہے کہ پرفارمنس تو ہمیشہ پور رہی, چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی پارٹی تھی, لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کا سٹیک نہیں ہے پنجاب میں, بلکہ ہمارے دوست ہیں قمر الزمان قاہرہ صاحب کو 3-4 ماہ پہلے میرے کسی اور چینل پہ پروگرام میں تھے, تو جب میں نے انہیں کہا کہ جی آپ اتنے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, یہ آپ کے بیانات جو ہیں پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا خفا ہو گئے. پھر جب میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کی پوزیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو لالا موسیٰ کا الیکشن ہے شاید آپ کونسلر کا بھی اس وقت اگر الیکشن آپ کھڑے ہوں تو ہار جائیں گے, تو وہ خفا ہو کے لائن سے چلے گئے. اب یہ جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تو مرحوم ہو گیا نون لیگ کی پرفارمنس کی وجہ سے, ایک تو وہ ان کا ووٹ کو عزت دو ختم ہو گیا, پیپلز پارٹی کا سٹیک نہیں ہے, تیسری پارٹی کا پاکستان تحریک انصاف کا فیوچر کا کسی کو پتہ نہیں ہے, تو یہ ہونے کیا والا ہے آگے اور جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ بہت بڑا بیانیہ یہ بنانے جا رہی ہے کہ اس ملک کی اکانومی کا ستیہ ناز پی ٹی آئی نے کیا ہے. وہ تو خیر چلے مان لیتے ہیں, نہیں میں تو مانتا بھی نہیں اس بات کو, نہیں اگر فور دا ٹائم بینگ مان لیں تو وہ 22 میں اگر پڑھا لکھا آدمی ہوں, اگر پاکستان کا اکنامک سروے دیکھوں, اگر پاکستان کی معیشت کے انڈیکیٹر دیکھوں, جب تھے یہاں پر پی ٹی آئی تھی تو اس وقت کے انڈیکیٹر دیکھ لیں, خواہ زر مبادلہ کے آپ دیکھ لیں کہ زر مبادلہ ہمارا کتنا تھا, اس میں ہماری ایکسپورٹ کتنی تھی, گروتھ ریٹ, جی ہاں آپ دیکھیں نا وہ بہت زیادہ. پھر ہمارا یہ کہ اوورآل ایک بوم تھا اور باعث فارن ریمیٹنسز بہت زیادہ ہماری آ رہی تھی. یعنی کہ آپ کسی بھی لحاظ سے یہ نہیں کہہ سکتے جس کا یہ اکثر شور مچاتے ہیں, ہماری اپوزیشن بھی کہتی ہے, پی ڈی ایم کہتی ہے ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے, ہم نے روک لیا ڈیفالٹ. دیکھیں نا اب جب وہ خود گئے, ڈالر کا ریٹ جیسے میں بتاؤں کیا تھا $180 تھا, اب ان کے جب دور میں 178 کا تھا جی, 178 تو 320 305 تک چلا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, انہوں نے تو حکومت ان سے چھینی ہے, تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں. اب یہ جو ان کا بیانیہ صرف ایک ہی بن سکتا ہے, پیپل پارٹی کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہیں گے, کیونکہ اگر انہیں کہیں گے تو پیپل پارٹی کے پاس جو قیادت ہے نا, لیڈرشپ ہے, جی وہ بہت اچھی گفتگو کرنے میں ماہر ہے اور بڑے پرانے کپڑے دھونے کا انہیں طریقہ آتا ہے, لہٰذا وہ ان سے ٹکر نہیں لیں گے. تو وہ ان کا بیانیہ یہی ہوگا جی ہمیں بیڑا, ہم نے جو معیشت 18 میں بنا کے چھوڑی تھی, اس نے پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کیا ہے, اور ابھی بھی شاید وہ لیول بلڈ بات کر رہے ہیں, وہ تو بیچارے جیل میں بیٹھے ہوئے آ کے, اور ان کی پارٹی کا شرادہ بکھرا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے مسائل کا جو حل ہے
وہ غازی بھائی وہ اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ سیاستدانوں کو ہوش مندی کا ساتھ لینا چاہیے. وہ دیکھیں کہ ہم تمام سیاسی برادری جو ہے پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹی ہیں, اگر آج ایک پارٹی زیر عتاب ہے, کل آپ زیر عتاب تھے, تو آپ یہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ زیر عتاب ہے. یہ کوئی اچھی سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ نہیں کر رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ اپنے مخالف سیاستدانوں کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں, الیکشن لڑیں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, جس کا مطالبہ نہ صرف پاکستان میں کیا جا رہا ہے بلکہ امریکہ بھی آ جائے. لیکن باسط خان صاحب دیکھیں نا, اس وقت چوزن ریپرزنٹیشن کی ہم جب بات کرتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو 1970 کے بعد کوئی سب الیکشنوں کے اوپر داغ تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. ہر محترمہ بے نظیر بھٹو بھی کہتی رہی کہ میرا جو مینڈیٹ ہے وہ سٹیل کیا گیا, ریگ کیا گیا, اور ہوا بھی ایسے. آپ کو بھی پتا ہے خالد فاروقی صاحب تو زیادہ اس کو کلوزلی جانتے ہیں. لیکن ہم جب آج کی سچویشن دیکھتے ہیں تو اس میں جو ووٹ بینک ہے وہ تو ہمیں ایک ہی پارٹی کا نظر آتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ پی ایم ایل این اور پی پی پی, کیونکہ پی 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 سندھ میں بھی جو ہے اس کو ظاہر کے خدشات نظر آنے لگ پڑے ہیں, اور پنجاب میں جو ہے اب اگر ہم اس کو مائنس کر دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے, تو اس کے بعد جو سینیریو وہ کیا بنے گا؟ وہ کیا سینیریو کاشف بھائی بہت خطرناک ہوگا. یہ کسی بھی لحاظ سے ملک کی سٹیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کوئی بھی آدمی ایک دو رائے اس بارے میں نہیں ہے. ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ سیاسی عمل جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. اور دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کے پیچھے بات کر رہے تھے کہ جی وہ آئیں گے میاں صاحب تو کیسے بھریں گے پارکوں کے جو ہے مینار پاکستان کو. 44 دہائیوں سے حکومت میں رہے ہیں. یہ ہر کونے نکرے کی سیاست کو جانتے ہیں, ان کو بہت ان کی گہری جڑیں ہیں, اور یہ کوارڈینیشن اور ساری اس میں نا جو ہے بدے اکٹھے کرنے میں یہ اس طرح تو نہیں ہوگا بھرتے تھے, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اپنا بندے اتنے لے آئیں گے یہ شو کرنے کے لیے. لیکن باسط بھائی ابھی تو کنٹینیوٹی کہا جا رہا ہے نا, نگران حکومتوں کو پی ایم ایل این کی گورنمٹ کی کنٹینیوٹی کہا جا رہا ہے, جیسے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے ہی ان کی حکومت ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں آج کل, یہ تو انہوں نے خوشی شاہ نے بھی کہہ دیا نا اس دن, انہوں نے کہا جی یہ تو نگران حکومت نہیں ہے, یہ تو ان کی حکومت ہے پی ایم ایل این کی. خالد فاروقی صاحب, یہ سچویشن ایک تو ہم اس وقت کرداب میں ہیں, معاشی میں کہتا ہوں کہ تباہی کے حال میں ہیں, سیاسی طور پر کیوس ہے, اور اس کے بعد جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے, کیونکہ ایک آئیڈیا اور ایک بیانیہ یہ بھی فلوٹ کیا گیا تھا اس ماہ کے شروع میں کہ 17 تاریخ سے بڑا رuthless قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جس میں سب کو پکڑا جائے گا, لیکن آج 19 تاریخ ہو گئی, وہ بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آیا, کیونکہ مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی احتساب ہونے جا رہا ہے کراس دا بورڈ, جو کہ بڑا ظالمانہ ہوگا, کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. خیر احتساب کی تو ہم باتیں سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے, اسٹوڈنٹ لائف سے شروع کیا تھا سننا, آج تک کسی کا احتساب نہیں ہوا. عوام کا تو خیر گلے میں پھندا ہے. تو یہ جو ووٹ بینک کی اس وقت پوزیشن ہے, ایک پارٹی جو ہے بظاہر لیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, تو قاعدے جو ان کا چیئرمین ہیں وہ تو میرے خیال میں الیکشن لڑنے کو ان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا, ان کو الیکشن کمیشن نے بھی کر دیا, بظاہر وہ تو ابھی جیل میں ہے. تو یہ سینیریو, پولیٹیکل سینیریو جو ہے, یہ کیا متقاضی ہے کہ کیا ہم سمجھیں کہ وہ جو ایک چوزن ریپریزنٹیشن ہم ہونی چاہیے تھی اس کی چھٹی ہو گئی. یہ جو دیکھیے ابھی بات باسط صاحب نے کی کہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں حالات بہت بہتر ہو گئے تھے, کچھ حالات بہتر نہیں ہوئے تھے. آپ اگر پاکستان کے زر مبادلہ کی ذخائر, پاکستان کے ایکسپورٹس, ان سب کو اٹھا کے کبھی دیکھ لیں تو ہمارا جتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ادھار کے پیسے ہوتے ہیں. کسی حکومت کو زیادہ مل جاتے ہیں, کسی کو تھوڑے ملتے ہیں, ہوتے یہ بیرونی پیسے ہیں. ہمارے اپنے ملک کے پیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ راضی تھا, آپ کے ذخائر بہتر ہوتے جا رہے تھے, آپ کی جو سرمایہ ہے وہ انفلو بہتر تھے. جب وہ آئی ایم ایف ناراض ہو گیا یا آپ نے ان کی شرائط پوری نہیں کی تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو گئے. جیسے ہی ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کہیں پہ چند لاکھ پہ, چند کروڑ پہ پہنچ چکے تھے, تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا اپروول ہوتے ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 8-10 ارب ڈالر جو ہے وہ آ گئے. تو ظاہر ہے یہ ہماری حکومت کسی کا کمال نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے پیسے یہاں بھیج دیے. ایکسپورٹس پاکستان کی صرف 2013 میں زیادہ, جب ہم $31 بلین پہ پہنچے. یہ آپ یاد رکھیں کہ 8 سے لے کے 13 تک یہ انٹرنیشنلی ریسیشن پیریڈ تھا, پوری دنیا میں ریسیشن پیریڈ تھا. اچھا پاکستان میں اتفاقاً وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی,
لیکن ہماری ایکسپورٹس اس لیے بہتر ہوئی کہ ہم نے اس وقت اپنی معیشت کو سہارا دیا تھا اپنی زراعت میں پیسہ ڈال کے. ہم نے 600-700 بلین روپی جو ہے یہ اس میں ڈالے تھے اپنے زرعی سیکٹر میں. ہمارے ملک کی اقتصادی حالت خالد بھائی آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب گئے تو ہیں زراعت میں بہتری لانے کے لیے چاہیے. بس وہ اب دیکھیں نا بہتری اب لانے کی ضرورت اس طرح نہیں ہے. بہتری انہی کو لانی چاہیے جن کا یہ کام ہے. باقی معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں معاشی طور پہ آپ اس وقت تک بہتری نہیں لا سکتے جب تک آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ کسی صرف سیاسی حکومت کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ آپ کا ملک جو ہے معاشی طور پہ اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ آپ کی جب تک ایکسپورٹس بہتر نہیں ہوتی اس میں ہمارا صنعتی شعبہ ڈیڈ پڑا ہے. آپ نے اپنی پالیسیوں میں یا تو ان کو انکریج نہیں کیا یا پھر ان پر لیگلی ان کو وہ کام نہیں کرتے. ٹیکس چوری یہاں پہ عام ہے, گورننس یہاں پہ نہیں ہے, کرپشن یہاں پہ. اچھا میں ادھر ہی آ رہا تھا, میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پرابلم تو ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, لیکن کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے فورن انویسٹمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس کے لیے آپ کو آئیڈیل جو ملک ہے ہوسٹ ہوتا ہے اس کو آئیڈیل جو ہے سچویشن بھی پرووائڈ کرنی پڑتی. جیسے ہم نے ماضی میں گدون, امازائی, گوادر اور اس قسم کی فری پورٹس بھی بنائی تھیں. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ اگر آتی ہے تو وہ کس پہ ٹرسٹ کرے گی؟ کیا چوزن ریپرزنٹیشن کے اوپر, کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر, یا پھر جیسے اب یہ جیسے ڈنگ ٹپاؤ کام چل رہا ہے اس کے اوپر کرے گی, یا پھر وہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کا جب دور تھا تو وہ تب بھی سننے میں آ رہا تھا کہ جی ان کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے فورن انویسٹرز کا. نہیں دیکھیے, یہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ باہر ایک شکایت رہتی ہے کہ یہاں بات کس سے کی جائے. جب تک یہاں پہ آپ سسٹم ایسا نہیں لے کے آئیں گے, یا تو پھر آپ کی پارلیمنٹ فیصلے کرے, آپ کی منتخب حکومت فیصلے کرے. اگر فیصلے پارلیمنٹ سے اور حکومت سے باہر کسی اور جگہ پہ ہونے ہیں تو پھر فیصلے وہ کریں. مسئلہ خالد فروکی صاحب, پارلیمنٹ نے اتنے اچھے پرسنل اسپیسیفک جو ہے لاز بنائے تو صحیح نیب کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا. یہ فیصلہ کاشف بھائی دیکھیے وہ باتیں بھی آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اسی نیب کے بارے میں ہماری سپریم کورٹ کہتی کیا رہی ہے؟ جو ابھی جو ہمارے جج صاحب گئے ہیں, چیف جج جو گئے ہیں بندیال صاحب, انہوں نے اٹھا کے فیصلہ تو دے دیا, تو کس قانون کو وہ بحال کر کے گئے ہیں؟ کس نیب کو بحال کر کے گئے ہیں؟ اس نیب کو جو ایک ڈکٹیٹر نے دیا ہوا تھا اس نیب کو بحال کر کے گئے ہیں, جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لاز جو ہیں وہ خوفناک ہیں. جس نیب میں آپ 90 دن کے لیے 100 دن کے لیے ایک ریمانڈ لیے بغیر بندے کو اندر ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں اور اس کی کوئی خبر نہیں لے سکتا. اس نیب میں جہاں پہ آپ ایک ایسی یعنی کہ ایک غلامی میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو قانون بھی بناتے ہیں اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے. نواز شریف نے بنایا تھا تو سیف الرحمان کو استعمال کیا گیا, اور اب جو قانون بنایا اس دور میں کیا ہوتا رہا, اسی نیب کو کس طرح سے استعمال کیا گیا. مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اسٹیٹ کو رن کرنا ہے تو آپ کو بیوروکریسی جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوگا, کرپشن کو ختم کرنا ہوگا. اب بھی مجھے بلکہ ابھی میں آپ کو بالکل بتاؤں, آج ہی مجھے کسی نے کہا کہ کوئی ایک گروپ ہے وہ چکوال میں یا ایسے مختلف علاقوں میں وہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے, ان کے خلاف وہاں پہ جو پہلے سے موجود انڈسٹریز ہیں وہ لیٹر جاری کروا دیتی ہیں, اور وہ جو انویسٹمنٹ آپ 100-200 بلین کی جو انویسٹمنٹ جو پاکستان آپ ڈھونڈتا پھرتا ہے دوسرے ملکوں سے جا کے, آپ چائنا جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, وہ پاکستان میں لوگوں کو کرنے نہیں دی جاتی. سو جب تک یہ مفادات کا کھیل جو ہے یہ جاری رہے گا, دیکھیے تب تک کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, آئیڈیل آپ کو سسٹم کو کلیئر کرنا ہوگا, ایزی کرنا ہوگا, انویسٹمنٹ کا ماحول بنانا ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب تک آپ اپنی سرحدوں کو پرامن نہیں کریں گے, آپ یہ دہشت گردی کے خطرے سے نہیں نکلیں گے, آپ اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر کو نہیں کریں گے, سیف نہیں کریں گے, تب تک آپ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا یہ تصور نہیں. باسط بھائی یہ بڑی اچھی بات کی, آئیڈیل اور مطلب ایٹماسفیئر اور اپرچونٹیز فورن انویسٹر کے لیے. اور پھر دوسری امپورٹنٹ بات کہ جو ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچرل چینجز کے بغیر ہم فورن انویسٹمنٹ کو جو ہے کیسے جو ہے چام دے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بات کس سے کی جائے, بڑی اچھی بات کی خالد فروکی صاحب نے, یہ فورن انویسٹرز کے لیے کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے نا اس وقت ہماری, یہ کامیاب تبھی ہوگی, الیکشن ہوتے ہیں تبھی کامیاب ہوں گے جب ہماری معیشت ٹھیک ہوگی.
اور معیشت کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. بہت شور سنتے ہیں اسٹرکچرل ریفارم. آج تک تو ہم سے پتہ نہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کیا. ہمارے یہاں دیکھیں کہ جو انرجی کے وسائل ہیں جس میں ہم سولر انرجی پہ جا سکتے تھے, ونڈ انرجی پہ جا سکتے تھے, یہ بڑے امپورٹنٹ تھے جو کہ رینیویبل انرجی ہیں جس سے کہ ماحول دشمنی بھی نہیں ہوتی. تیسرا یہ کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ مشرف صاحب کے دور کا ہی منترا تھا اور یہ اب بھی ویلڈ ہے. اور ہمارے ساتھ کے ریجنل کنٹری جتنے بھی ہیں, ویتنام ہے, تائیوان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, یہ سب, انڈیا خاص طور پہ, سب نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کام کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معیشت کے نگران لوگ ہیں یا معیشت پہ جو وزیر لائے جاتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر لائے جاتے ہیں, کوئی میرٹ پر نہیں لاتے. سب سے اہم مسئلہ اس ملک کا, پاکستان کا درپیش ہے, وہ اکانومی کا ہے. اور یہ اکانومی کوئی اگر آج الیکشن ہو جائے, کل کوئی PMLN آ جائے یا پیپل پارٹی آ جائے یا تحریک, وہ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے گی. بات ہے پالیسیز کا لیک بھی اس کی ریزن ہے. دو چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. ابھی آپ جو سرمایہ کاری کی بات کر رہے تھے, سرمایہ کاری پاکستان میں یہاں لانے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں ہمارے یہاں, کتنی سیکیورٹیز ہیں لوگوں کے لیے, کیا باہر کے غیر ملکی لوگ یہاں آئیں گے, کیا گوادر میں جائیں گے. آپ دیکھیں جو اس ملک کے اندر مزدوروں تک نہیں بخشا جاتا, ان کو بھی اڑا دیا جاتا ہے. آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ انویسٹمنٹ ہوگی. ایکسپورٹ ہمارا جو ہے اس کے لیے سب سے اہم طریقہ یہ ہے, ہمارے جو اس وقت بجلی, گیس, پانی سب مہنگا ہے, تو ایکسپورٹ کی ہم چیزیں ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایگریکلچر کو بوسٹ کریں. پاکستان کا مین سٹے اکانومی تھا ہماری, گندم, کپاس, چاول, یہ فصلیں تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور انداز سے پیدا کی جائے اور اس سے زرعی مبادلہ حاصل کیا. بنیادی طور پہ تو ہم زرعی ملک تھے لیکن ہم تو زراعت سے تو بہت دور نہیں. لیکن کاشف بھائی اس سے زرعی مبادلہ میں حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے, نہ صرف دیکھیں نا ہائیبریڈ. باسط بھائی اس پہ بات کریں گے کیونکہ ہماری زراعت ساری تو یا تو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے یا ذخیرہ اندوزی کی نظر ہو جاتی ہے. میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے. جو مریم صفدر آج گئی ہیں لندن اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وہ تیاریاں کرنے گئی ہیں وہاں پر, تو ابھی تک تو یہ جو نیب کی جو بحال ہوئی ہیں, سزا یافتہ ہے میاں نواز شریف صاحب, اس کے بعد انہوں نے 21 اکتوبر کو اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان بھی کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اگر گرفتار کر لی گئے تو یہ جو جلسہ ہونا ہے یہ احتجاجی جو ہے سیاست میں تبدیل ہو جائے گا. خالد فروخی صاحب, میرا بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ سے کہ اگر یہ احتجاج کرتے ہیں, کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب واپسی پہ اریسٹ ہوتے ہیں تو وہ خلاف قانون تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو عدالتی مفرور بھی ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں, ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد جب اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھنے کی بات نہیں ہوگی کہ جہاں پہ آپ ایک سیاسی جماعت کو احتجاج کی اجازت نہیں دے رہے تو پھر نون لیگ کو اگر احتجاج کرے گی تو پھر نگران وزراء یا نگران حکومت کا رد عمل وہ کیا شو کرے گا کہ یہ نگران ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے کسی کی. کاشف صاحب دیکھیے, وہ پھسلنے والے نہیں ہیں, وہ نکلنے والے ہیں. اچھا, وہ نکل گئے, اب دوبارہ پھسلنے کے لیے نہیں آئیں گے. اچھا, میاں صاحب پہلے ساری گارنٹیاں ہوں گی, اس کے بعد پھر پاکستان میاں صاحب آئیں گے. ایک پروگرام آج انہوں نے تبدیل کر دیا کہ ایئرپورٹ پہ استقبال والی, پہلے ایک تھی کہ چھوٹی ٹیم ہوگی, کہ نہیں, پہلے تھا کہ ایئرپورٹ پہ استقبال کیا جائے گا, اب ایئرپورٹ پہ صرف جائے گی مرکزی قیادت استقبال. یہ چھوٹی ٹیم نا جی, چھوٹی ٹیم یا بڑی ٹیم, صرف مخصوص لوگ جائیں گے, 10 20 30 ہی ہوں گے نا, وہاں پہ استقبال کریں گے اور جو اجتماع ہوگا وہ مینار پاکستان پہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کو جب تک یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے, وہ کیسے آئیں گے پاکستان؟ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے حالات میں کہ انہوں نے کوئی 6 مہینے سال کے لیے کوئی جیل بھگتنی ہے, وہ پاکستان اس مقصد کے لیے قطعی طور پہ نہیں آئیں گے. وہ پہلے اس کو انشور کریں گے کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ ان کے آنے تک ختم ہو چکے ہوں. ایز اے پولیٹیشین جب ہم کمپیئر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی پاس کی لیڈرشپ سے کو میاں نواز شریف سے, تو میاں نواز شریف صاحب تو جیلوں کے لیے تو وہ اسٹاف نہیں بنا ہوا نا جی. نہیں, وہ جیل میں دیکھیے, وہ جیل جتنا عرصہ انہوں نے رہنا تھا رہ لیا, اب وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور ان کی بڑی گارنٹیاں ہیں اور ان گارنٹیوں کے ساتھ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. یہ اس کو ڈیل کہہ لیں, اس کو انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, اس کو مفاہمت کہہ لیں, اس کو پاکستان کی ضرورت کہہ لیں, اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کہہ لیں, اس کو میاں صاحب کی ضرورت کہہ لیں, جو مرضی آپ اسے کہیں. لیکن اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ایک ایسی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے جہاں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے, ایک آبزرور کے طور پر,
سیاست کے طالب علم کے طور پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو آنے والا ایک سیٹ اپ ہے، جو ایک سسٹم یہاں پہ آئے گا، اس میں نون لیگ جو ہے یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگی، اقتدار اس کو مل جائے گا، جس طرح کا اقتدار ملتا ہے اور کتنے عرصے کے لیے ملتا ہے یہ پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب حکومت مل جاتی ہے تو وہ بھی متمنی اسی طرح سے ہوتے ہیں کلی اقتدار کے۔ جب کلی اقتدار کی بات ہوتی ہے، ہاں بالکل، جب کلی اقتدار کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ آگے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس جھگڑے میں وہ کتنا اثر سروائیو کرتا ہے۔ میں یہی کہوں گا، قاضی صاحب آپ نے کہا نا کہ احتجاجی سیاست ہوگی، نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی اس ملک میں قید رہے، اس ملک میں مریم نواز بھی قید رہی، آپ کو پتہ ہے کس طرح سے پیشیں چلتی رہیں، تو وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پنجاب کے عوام سے اب ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ یا ان کے لیے کوئی باہر نکلیں گے یا کچھ کریں گے، ایک تو یہ چیز طے ہے، اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر بھی اندر ہے، تو آپ دیکھیں کیا حالات ہیں اس وقت آگے، تو یہ تو پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ باقی بات رہی کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نظر آ رہے ہیں فی الحال ظاہری طور پر، لیکن کیا پاکستان پیپل پارٹی ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ دیکھنا پسند کرے گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی اس بات کو الاؤ کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اس میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو اگر پیپل پارٹی دیکھتی ہے کہ ہماری گیم نہیں بن رہی تو وہ یہ ضرور کہیں گے جی کہ تمام پارٹیز کو الیکشن لڑنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ پنجاب میں جو ہے یہ پی ایم مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اور اچھا خالد فروخی صاحب، یہی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا باسط بھائی نے کر دی، تو یہ جو اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، ٹھیک ہے جی، ہم تحریک انصاف کی میں بات کر لیتا ہوں تاکہ ظاہر ہے کہ نیشنل پارٹی تو وہ ہے نا جی، تو اگر آپ اس کو مائنس کرتے ہیں یا وہ بھی رہتی ہے تو پھر یہ ایک جو کھچڑی پکائی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، یہ پھر سینیریو پولیٹیکل سینیریو کیا نظر آ رہا ہے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں؟ دیکھیں کاشتہ، یہ ہم مانے یا نہ مانے، پاکستان میں جس طرح کا سسٹم چلتا ہے، آپ نے دیکھا کہ کبھی پیپلز پارٹی ایک بڑی پولیٹیکل فورس ہوتی تھی اور وہ کس طرح ڈس اپیئر ہوئی، اسی طرح سے باقی پولیٹیکل فورسز بھی، آپ پی ٹی آئی کی جس طرح بنائی گئی تھی، آپ نے اس کی اسمبلنگ کا پروسیس نہیں دیکھا ہوا، کیا پی ٹی آئی نیشنل وے میں بنی تھی؟ پی ٹی آئی بھی ادھر ادھر سے جوڑ کے بنی تھی۔ آپ کو پتا تھا ساؤتھ پنجاب بلاک کون سا ہے، ساؤتھ پنجاب محاذ کون سا ہے، اس کی لیڈرشپ کون ہے، کون یہ لوگ ہیں جو پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس کراچی سے کہاں سے سیٹیں آ جائیں گی؟ جب یہ انہیں نہیں پتا تھا تو بعد میں ایک پروسیس کے سے گزر کے وہ ایک پارٹی بن گئی۔ لیکن اب جو اس کا ووٹ بینک ہے، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کس حد تک کتنے مؤثر انداز میں الیکشن میں حصہ لے پاتی ہے۔ لیکن خالد صاحب سوری، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، میں بڑا امپورٹنٹ کوسچن کرنا چاہ رہا ہوں، پاسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ہم نے 1970 کے الیکشنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے جو چوزن ریپرزنٹیشن تھی، جو عوام کا مینڈیٹ تھا، اس کو ہم نے نگیٹ کر کے اس کے بڑے بہت خطرناک اور بڑے ظالمانہ اور بڑے افسوسناک نتائج ہم نے دیکھے۔ کیا پاکستان میں موجودہ صورتحال جو ہے، کیونکہ وہ 70 کی بات تھی، آج 53 سال ہو گئے اس بات کو، فال آف ڈھاکہ کے بعد، اور ہم نے اس وقت بھی عوام کی نہیں مانی تھی، بنگالیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، لیکن آج تو وقت چینج ہو گیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آج بھی آپ کو کچھ یہ معاملات اسی طرح نہیں لگ رہے کہ ہم جو عوام کا جو رائٹ ہے، رائٹ آف ووٹ کو کہہ لیں یا پھر ان کے حقوق کی بات ہے، اگر اس کو نگیٹ کریں گے تو اس کے نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں؟ آپ کی بات دیکھیے، آپ کی بات میرے خیال ہے آج کے پروگرام میں سب سے اچھی بات آپ نے یہ کی ہے، جب تک پاکستان کے عوام کا حق نہیں مانا جائے گا، ان کے ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جی، اگر آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں اور اس کے جو رزلٹ آئیں اس کو تسلیم کریں، یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن تو ہونے ہیں، لیکن اس کے ساتھ الیکشن کے قواعد و ضوابط ایسے ہونے چاہیے کہ جو انفلوئنشل لوگ، خاص طور پہ جو مافیا ہے، وہ نہ برسے اقدار آ جائے۔ نہیں، وہ یہ خالد بھائی کی بات میں یہی ہے نا کہ فیئر اینڈ جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ تو تب ہی ہوں گے نا جی۔ فیئر اینڈ فیئر تو وہ ہوگا نا جی کہ آپ نے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے کسی کی سائیڈ نہیں لی، اس میں پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، الیکشن کے بعد۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں جو اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جو الیکشن میں جو اخراجات ہوتے ہیں، جس طرح کے آج تک کبھی کسی کو سزا نہیں ملی، کسی کو نہیں پوچھا گیا اس نے کتنا اس پہ سرمایہ ٹھیک ہے، وہ رہتا ڈبیٹ ہے، لیکن یہ جو کوئی دو رائے نہیں، جو خالد بھائی بات کر رہے ہیں اس میں پری پول ریگنگ کی بھی بات ہے ہر قسم کی، کہ بالکل فری ہو، انڈیپینڈنٹلی آپ الیکشن لڑ سکیں، وہ بالکل ہونے چاہیے، اور یہی اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ جو موجودہ پوزیشن ہے، پولیٹیکل پوزیشن ہے، ایک لائن کا آنسر دے دیجئے
کہ اس کو آپ لنک کرتے ہیں 70 اور 71 والی جو پوزیشن تھی دیکھو جی ہماری آنکھوں کے متحدہ سامنے تھا، پاکستان ہم میں۔ نے خود دیکھا تھا اس وقت جو حالات تھے آپ کے سامنے تھے، جی، ہم نے thank بھی you دیکھا تھا، لہٰذا میں Thank you سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے کو فوقیت ملنی یہ چاہیے۔ ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک، دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ تھے، دونوں دانشور تھے، کوشش کی کہ آپ تک جو ہے اندر کی بات بھی پہنچا سکے اور کچھ تھوڑی سی جو ہے ہماری آنے والی نسل اس کو کچھ سکھا بھی سکے۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔